अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 49 और 50 दो आयत की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ ही हमारी तजवीद के कुछ रूल्स हम आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर हमारी इन्हीं आयत की तफसीर होगी नेक्स्ट क्लास में। तो मैं पहले तिलावत करती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक लफ्ज़ करके पढ़ा भी दूंगी और उनके बारे में भी बता दूंगी इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. हमारी दो आयत की तिलावत मुकम्मल हुई। दोबारा आप इन्हीं आयत के ऊपर आइए। व इज नजैनाकुम, मेरे साथ साथ एक एक लफ्ज पढ़िए। व इज नजई, देखिए एक तो इसमें याइलीन है, नजई, देखिए नज पहले सख्ती से जोड़ना है, दोनों को आपस में तशदीद है, नज, और फिर जई, नजई, याइलीन का ख्याल के पढ़ना है। फिर नजैनाकुम, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, दो हरकत कीजिएगा एक अलिफ के बराबर। फिर जो कुम है उसका जो मीम है, और आगे देखिए तशदीद है, और फिर आगे भी मीम है, तो दोनों मीम आपस में जब इदगाम करेंगे तो यहाँ पे जब हम मीम पढ़ेंगे ना, तो दो जो तशदीद है वो तो खुद बता रही है ना कि दो मीम है, और जो पिछला मीम है वो उसके पास तो पहले ही जज़म है, हरकत नहीं है, तो उससे पीछे कॉफ का जो पेश है उसकी हरकत के साथ जब मीम को मिला के पढ़ेंगे, एक तो इदगाम यहाँ पर ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी मीम मुशद्दद होता है या नून मुशद्दद होता है तो दोनों सूरतों में गुन्ना होता है, आवाज में गुन्ना पैदा होता है, और गुन्ना भी बड़े लेवल का, यानी अकमल गुन्ना। तो नज्जैनाकुम, इस पे पूरा गुन्ने का हक अदा करना है। मिन आली, आ के ऊपर खड़ी जबर है, मिन आली फिरऔना, फिर आउना, अब देखिए रा बारीक होगा क्योंकि रा जो है वो जेर की मदद से पढ़ा जाता है। फिर आउना, आउ, आइन वाउ जबर आउ, ये है वावी लीन। यसुमोनकुम, यसुमोनकुम, तमाम बारीक हुरूफ है, इसको आपने बारीकी से पढ़ना है। फिर देखिए सू अल अजाब, अगर रुकते हैं तो अजाब, अगर रुकते हैं तो बा की हरकत को रोक देते हैं तो क्या होता है, बा पे कलकला, ठीक है, और अगर मिला के पढ़ते हैं तो फिर कलकला नहीं होता, सू अल अजाबी, ठीक है। ये तो रुकने और मिला के पढ़ने का हो गया, लेकिन पीछे देखिए सू को खींचना है, क्यों, इसलिए कि सू के ऊपर मद है, एक तो वाव मद्दा है, ऊपर देखिए मद है, उसका पूरा हक अदा करना है। सू, और बारीक हुरूफ है सारे, इनको मोटा करके नहीं पढ़ना है, मुंह को ऊपर नीचे बड़ा सा नहीं खोलना है। सू अल अजाबी, अब देखिए सू अल में हमजा है और अजाबी में आइन है, दोनों की आवाज अलग अलग होनी चाहिए, एक जैसी नहीं, ठीक है। अजाबी, अगर मिलाएंगे तो अजाबी, और अगर रुकेंगे तो अजाब, ब ऐसे हो जाएगा तो कलकला हो जाएगा। युज, अगला देखिए युज़ब्बिहूना, युज़ब्बी, बा को सख्ती से पढ़ना है, दो मर्तबा पढ़ा जाएगा क्योंकि उस पे तशदीद है। युज़ब
پہلے ایک با پڑھا گیا، اب بی، یوزب بی سختی سے پڑھا، پھر ہون ہا جو ہے گلے سے پڑھا جائے گا، ہون نون زبر نا کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ پھر دیکھیے اب ناکم، اب با پہ کلکلا کیجئے، کیوں؟ اب با جو ہے قطب جد، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف جو قطب جد کے ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہ جب بھی جزم کے ساتھ آتے ہیں تو ان پر کلکلا کیا جاتا ہے، تو اب اس کو با کو ہلا دینا ہے، کلکلا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اب لیکن دیکھیے تمام حروف جو ہیں یہ باریک ہیں، ان کو پڑھتے وقت آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے۔ باریک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کا جو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹ سائڈ کے اوپر کھینچنے چاہیے، آپ کے ہونٹ اوپر نیچے آپ کا منہ نہ کھلے، ٹھیک ہے، منہ بھر کے یا بڑا کر کے موٹا کر کے لفظ کو نہیں پڑھنا ہے۔ ابناءکم میں نا کو آپ نے کھینچا اس لیے کہ اس کے ساتھ الف مدہ بھی اور اس کے اوپر دیکھیے ایک مد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ وَيَس باریک حروف ہے اور سین کو جماؤ کے ساتھ، تح میں ہا جو ہے گلے سے پڑھا جائے گا لیکن ہا کو باریک طریقے سے پڑھا جائے گا، جماؤ کے ساتھ ہلانا نہیں ہے۔ یون یستحیون یستحیون نون زبر نا جو ہے ایک حرکت ہے، جبکہ یو 2 حرکات کھینچے گا کیونکہ واو مدہ ہے۔ نساءکم نساء تمام باریک حروف ہے، نون زیرنی ایک حرکت ہے، سا کو ہم نے لمبا کھینچا، اس کے ساتھ الف مدہ بھی ہے اور اس کے اوپر دیکھیے مد کا سائن بھی لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں اگر ہم عارضی سکون کریں ہم رک گئے، پھر وفی ذالکم وفی وا کو لمبا نہیں کرنا ہے، فی زیادہ کھچ رہا ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ یا مدہ ہے، ذالکم زال کے اوپر کھڑی زبر ہے جو ایک الف کے برابر پڑھی جاتی ہے، ذالکم ذالکم بلاءم، اب بلا کے اوپر دیکھیے کتنی موٹی مد ہے نا، اس کا پورا حق ادا کرنا ہے، اس کو کھینچنا ہے، الف مدہ بھی ہے اس کے ساتھ، پھر بلاءم حمزہ 2 زبر ان ہے لیکن آگے میم پر تشدید ہے، یہاں ادغام ہو گیا نا، اور تشدید جب آتی ہے تو تنوین، یہ 2 پیش کی جو تنوین ہے یہ ختم، یہ بلا ہو جائے گا، بلا اور غنہ ہوگا، کیوں؟ میم مشدد جب آتا ہے تو بڑا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے غنہ کیا بلا مر ربکم، پہلے مر پڑھا زیر سے، میم کے زیر سے، اور پھر ربکم میں را اپنے زبر سے پڑھا تو را کو آپ نے موٹا کر دیا، رب بھی، اور سختی سے با کے ساتھ جوڑا، پہلے را سختی سے جڑا، مر اور رب بھی، 2 دفعہ را پڑھنے میں آنا چاہیے، 2 دفعہ با پڑھنے میں آنا چاہیے، اور را کو یہاں پہلی دفعہ مر باریک اور دوسری دفعہ مر رب بھی، مر رب، اب یہ اپنے آواز کے اندر ہی وقفہ نہیں دینا آپ نے، پھر آپ نے را کو موٹا کرنا ہے زبر کے ساتھ، جب جیسے ہی آپ زبر پہ آئیں گے را موٹا ہو جائے گا، کیونکہ را کنڈیشنل ہے نا، را پہ جب زبر سے پڑھا جاتا ہے یا پیش سے تو را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پھر ربکم عظیم، عظیم عین کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا، عین کو حلق سے، عین حرف ہلکی ہے نا، عظیم، اب زو یہ موٹا حرف ہے، اس کو عظیم جب تک اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے تو یہ زا جو ہے، زوا جو ہے زا کی طرح یہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ تو زو دونوں موٹے حروف ہیں نا، کیونکہ خصہ دقتن کز جو 7 موٹے حروف ہیں یہ زوا بھی اس میں ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے چاہے اس کے ساتھ زیر و زبر ہو جو بھی ہو، 7 موٹے حروف ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، عظیم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو کھینچا کیوں ہم نے 2 حرکات تک؟ اس لیے کہ یہ یا مدہ کے ساتھ ہے، اور پھر ہم اگلی آیت پہ جاتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا، وَإِذْ فَرَقْنَا، اب اس میں روق، را بھی موٹا قاف بھی موٹا، کیوں؟ را کنڈیشنل موٹا ہے اس لیے کہ را پہ زبر ہے، اور قاف کے اوپر کلکلا بھی ہے اور قاف جو ہے موٹا حرف بھی ہے، قاف جو ہے کلکلا اس لیے کریں گے کہ سکون کے ساتھ ہے قطب جد کا لیٹر، اب دیکھیے قطب جد اور خصہ دقتن کز اکٹھے آ گئے یہاں پر، غور کریں، اور کنڈیشنل ہیوی جو لیٹر ہے وہ بھی ایک ساتھ آ گیا اور باریک بھی ساتھ ہے، ایک چیز کے اندر کتنی ساری چیزیں آ گئی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا فَرَقْنَا، اب دیکھیے وَإِذْ فَرَقْنَا کے اندر فا باریک ہے، را موٹا پڑھا جائے گا، را کی کیونکہ زبر ہے اس لیے، اور پھر قاف موٹا اس لیے پڑھا جائے گا کہ خصہ دقتن کس کا حرف ہے، اور قاف پہ فرق، قاف پہ کلکلا کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ قطب جد کا بھی حرف ہے نا،
قاف تو با جیم دال، تو جب یہ جزم کے ساتھ ہے تو یہاں کلکلا بھی ہوگا. قاف آلریڈی موٹا ہے، خاندانی طور پر فیملی کے لحاظ سے موٹا بھی پڑھا جائے گا. پھر نون جو ہے الف مدہ کے ساتھ ہے، نون کو باریک بھی پڑھنا ہے اور 2 حرکات کھینچنا بھی ہے، لیکن پھر باریک بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بکم البحر، بکم البحر، تمام باریک حروف ہے. بح پہ جماؤ کرنا ہے، را کو موٹا، بکم البحر، را کو ایک ہی حرکت، را کو لمبا نہیں کرنا. الف بحر، آ کی آواز ساتھ نہیں لگا دینی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، الف الف کا اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ اضافی حرف ہو جاتا ہے جو کہ لہن جلی ہے. لہن جلی کس کو کہتے ہیں؟ حرام درجے کی غلطی کو. ٹھیک ہے. تو الفاظوں میں آواز کو بڑھانا نہیں ہے، مدہ نہیں لگا دینا ہے اور کم نہیں کر دینا ہے. اس چیز کا آپ نے حرکات کا خاص خیال رکھنا ہے. آگے دیکھیے بکم البحر کے بعد فَأَنجَيْنَاكُمْ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا حقیقی، غنہ کاملہ، نون ساکن کے بعد جیم ہے نا، اس لیے تھوڑی آواز اخفا میں ناک پہ جاری، تھوڑی باہر رہ رہی، تھوڑا غنہ بھی ہو رہا ہے سیکنڈ لیول کا کاملہ غنہ. جَيْنَاكُمْ جئی، یہ جئی کیا ہے؟ یائلین، جیم سے جئی، آواز میں موڑ پیدا ہو گیا نرمی کے ساتھ. جَيْنَاكُمْ، ناکم کیوں پڑھا؟ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھی جائے گی اور تمام باریک حروف ہیں. نیکسٹ ہے وَأَغْ، اغ، و باریک، اغ میں غین موٹا، کیونکہ خصہ دقتن کے جو 7 موٹے حروف ہیں غین اس میں پایا جاتا ہے. موٹے حروف کی جو فیملی ہے غین اس میں پایا جاتا ہے، لیکن غین کو ہلانا نہیں ہے، اس کو سکون کے ساتھ ہے، لیکن اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. وَأَغْ، روقنا، اب دیکھیے روقنا میں را موٹا، پھر قاف کے اوپر وہی کنڈیشن لگی کہ جو پیچھے لگی تھی، قاف موٹا بھی پڑھا جائے گا، قاف پہ جماؤ نہیں بلکہ ہلاؤ کے ساتھ، یعنی کلکلے کے ساتھ. اغ، اغ، روقنا. اب دیکھیے کلکلا اور یعنی ہلا کے پڑھنا اور جما کے پڑھنا ایک ہی ورڈ میں دونوں ساتھ آ گئے، موٹا اور باریک حروف دونوں ساتھ میں آ گئے. اغ میں غین موٹا، را موٹا، را پہ کیا ہے؟ زبر، اس لیے کنڈیشنل. قاف جو ہے موٹے حروف کی فیملی سے ہے، لیکن کتب جد کا بھی لیٹر ہے، اس لیے ہلانا بھی ہے. غین کو جمانا ہے جبکہ موٹی فیملی سے ہے، لیکن جماؤ کے ساتھ پڑھنا. ہلانے والے حروف صرف 5 ہیں، کلکلے والے حروف یہ یاد رکھیے صرف 5 ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام حروف جو بھی جزم کے ساتھ آئیں گے ان کو ہلا کے نہیں بلکہ جمع کے پڑھنا ہے. پھر نا کے اوپر دیکھیے مد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا اور الف مدہ کا بھی، لیکن اس کو باریک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ نون جو ہے یہ باریک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. وَأَغْرَقْنَا، اس طریقے سے. پھر آل، آل اوپر کھڑی زبر ہے الف کے برابر، آل فرعون، فرعون ان کو گلے سے او، فرعو، او کہاں سے؟ واولین سے آواز آئی نا. وَأَنْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا ہے، وَأَنْتُمْ یہاں پہ کیا ہوا؟ اخفا حقیقی، غنہ کاملہ. اور آگے دیکھیے تنظرون، نون ساکن کے بعد ضا ہے تو یہاں بھی کیا ہوا؟ اخفا حقیقی، غنہ کاملہ. اور ضا جو ہے موٹی فیملی جو ہے، 7 موٹے حروف کی جو فیملی ہے اس میں سے ہے، تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، جبکہ را کو بھی یہاں اپنے پیش کی وجہ سے، اپنے دمہ کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا، تنظرون. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہماری 2 آیات، آیت نمبر 49 اور 50 کمپلیٹ ہوتی ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم ان کی تفسیر کی طرف جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.